अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग पहला अशरा जो है वो कंप्लीट करने जा रहे हैं। आज 10वां रोज़ा है और हम लोग 10वें रोज़े पे बड़ा ही एक क्रिटिकल टाइम पे सीरा में भी पहुँचे हैं, तो इंशाल्लाह आज वो डिस्कस करेंगे। मोस्ट प्रोबली आज जो पूरा बात रहेगी वो एक ही टॉपिक के ऊपर चलती रहेगी। उससे पहले सूरह तौबा की एक आयत है, आयत नंबर 51। आयत नंबर 51 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना हुवा मौलाना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुमिनून। तो ये एक आयत कुरान की उन आयतों में से है कि जिनके बारे में स्कॉलर्स कहते हैं कि जो सबसे ज़्यादा होप देने वाली आयतें हैं ना, उनमें से एक ये आयत है। और मुझे लगा कि हम लोग आम तौर पे क्या करते हैं कि शेयर कर रहे होते हैं वो वाली आयत जो कि बहुत जिनमें आपको सीधा होने के लिए कहा जा रहा होता है और आपको जो है डराया जा रहा होता है, ये सारी चीज़ें। तो उनके साथ साथ अल्लाह ताला ने कम्बिनेशन दिया है आयत का। एक ही तरह की आयत नहीं है, कहीं पे होप मिलता है, कहीं पे आपको डराया जाता है, और दोनों चीज़ें जो हैं उनका कम्बिनेशन के साथ बात को कन्वे करने का तरीका जो है वो भी यही है कि कम्बिनेशन के साथ एक तरफ हटना जायज़ है। नॉट टेकिंग सो मच टाइम ऑन दिस आयत, सिर्फ आपको ये बता देता हूँ तर्जुमा सिंपली कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुल यानी आप कह दीजिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लन युसीबना, कोई मुसीबत जो है वो मुझे तक नहीं पहुँचती, इल्ला मा कतबल्लाहु लना, स्वाए उसके कि जो कि मेरे रब ने यानी कि उसने मेरे लिए लिख दी है। अब वो कौन है जिसने लिख दिया है? हुआ मौलाना, मौला कहते हैं जो आपका साथी मददगार होता है। एंड अनदर ट्रांसलेशन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड, मौला। तो मौलाना हमारा मौला, हमारा दोस्त, हमारा जो है मददगार। तो जो भी मुसीबत हमें पहुंचती है वो नहीं पहुंच सकती इल्ला ये कि वो उसने लिख दी है। और वो लिखने वाला कौन है? जो खुद ब खुद हमारा मददगार है, उसी ने लिखी है। सो फ़अलल्लाहि फ़ल्यतवक्कलिल मुमिनीन, तो फिर मोमिनों को तो यही चाहिए कि वो उसके ऊपर तवक्कल करें। यानी किसी भी किस्म की कोई भी मुसीबत जब उन तक पहुंचती है तो इस चीज़ का आपने और मैंने, हम लोगों ने एक चीज़ को नोटिस रखना है कि ये मुसीबत जो है, ये जो लिखने वाला है वही हमारा मददगार और मालिक है, और उसके हाथ में मुसीबत लिखना भी है और उसके हाथ में मुसीबत से निकालना भी है। तो मेरा ख्याल है कि इससे बड़ी जो है वो एक आपको सपोर्ट वो नहीं मिल सकती कि जब आपको ये पता हो कि ये जो मुसीबत मेरे तक आई है ये मेरे ऊपर उसने भेजी है कि जो मुझे इससे निकालना भी जानता है, और मैं बस उस पर तवक्कल करूँगा। और अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया कि जो मोमिनीन हैं, सो मोमिनों की एक निशानी ये भी है कि वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला पे तवक्कल करते हैं। सो दैट वाज एन आयत टू पॉन्डर। एक एक आयत तो खैर मोतियों की जैसे है, लेकिन कुछ आयतें जो हैं वो वाकई आपको एक बूस्ट देती हैं कि उसके बाद आपको लगता है कि वाकई चीज़ें इतनी भी मुश्किल और बुरी नहीं हैं जितनी मुझे लग रही हैं। सो एनीवेज, हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द 10th रमज़ान और ऑन द 10th ऑफ सीरा एज़ वेल। और आज हम लोग जो है कल चीज़ें जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसका जस्ट रिकैप ये है कि वी जस्ट रीच ऑन द माइग्रेशन, हिजरत तक हम लोग पहुंच गए हैं। और जो मामला थे और जो सारा का सारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक तरह का यसरब के लोगों का एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक उनके साथ उन्होंने एलिजेंस कर ली थी, दैट वाज ऑलरेडी डन। कल मैंने आपको बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इंस्ट्रक्शन दी कि आप 12 लोगों को अपॉइंट कर दें जो कि मुसलमानों का के लिए टेक केयर करेंगे, अरेंजमेंट्स करेंगे कि जो हिजरत करना शुरू करेंगे। उसके बाद क्या होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है बाकायदा ऐलान कर देते हैं कि लोग जो हैं वो हिजरत करें। और ये हिजरत जो है ये वॉलंटियर नहीं होती, ये वाली हिजरत जो है ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इंस्ट्रक्ट करते हैं तो इट इज़ मैंडेटरी। हर आदमी अनलेस कि उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से वो हिजरत कर ना पाए या उसको रोक दिया जाए तो वो एग्जम्प्ट है इससे। अदरवाइज सब के सब जो लोग हैं उनके लिए ये ऑर्डर होता है
کہ آپ کو ہجرت کرنا ہے. تو ہجرت کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں مینشن کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. جیسے کہ میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادی ہے وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ایک صحابیہ ہیں جن کا نام خولہ بنت حکیم ہوتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجیسٹ کرتی ہیں کہ اب آپ کو شادی کر لینی چاہیے کیونکہ آپ کو گھر کو مینیج کرنا ہو، یہ ساری چیزیں. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وہ جب پرپوز کر رہی ہوتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو دو عورتوں کے بارے میں کرتی ہیں. ایک حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتی ہیں جن کے ساتھ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اسی وقت شادی کر لیتے ہیں، اور دوسری جو خاتون ہیں جن کی طرف پرپوزل بھیجا جاتا ہے وہ ہوتی ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی ایج اس وقت کچھ جو نریشنز ہیں اس میں آتی ہے 6 سال کی تھی وہ اس وقت، اور کچھ میں آتا ہے کہ وہ 7 سال کی تھی، بٹ اینی ویز شی واز اراؤنڈ ان دیٹ ایج. اور اس وقت یہ بتانا بڑا ضروری ہے کہ آج کے ٹائم میں ہمیں یہ بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ سرٹن ٹائمز کے اندر وہ نارمز ہوتی ہیں، اور ان نارمز کے اوپر کسی بھی قسم کا آج کے ٹائم میں شاید ہمیں آ کے تھوڑا عجیب لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اتنی چھوٹی بچی کے ساتھ. اور اس ٹائم پہ جب ایک نارم تھی تو آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بدترین ان کے دشمن اس زمانے کے تھے. کوئی بھی ایک دشمن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ ایلیگیشن نہیں لگایا کہ جو آج کے لوگ لگاتے ہیں کہ انہوں نے بہت چھوٹی ایج کی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی. اس میں 2-3 چیزیں میں آپ کو بتا دوں کہ سرٹن ایریاز جو ہوتے ہیں، سرٹن کنٹریز ہوتے ہیں، سرٹن ریجنز ہوتے ہیں، ان کی اپنی اپنی نارمز ہوتی ہیں جو کہ شاید دوسرے ریجن میں آپ چلے جائیں یا تھوڑا ٹائم کے بعد جا کے آپ اس نارم کو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ دیٹ از ویری ایلین. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی زمانے میں یہ بھی ہوتا تھا. اب بہت زیادہ اگر دور نہ جائیں تو میں آپ کو یاد کراتا ہوں، شاید آپ لوگوں کی جنریشن کو نہ پتا ہو، لیکن اگر آپ اپنے بڑوں سے پوچھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ایک ٹائم ایسا آتا تھا کہ بائی برتھ جو ہے وہ انگیج کر دیا جاتا تھا، اسپیشلی انڈو پاک میں، کہ بچپن سے جی منگنیاں ہوں گی بچپن کی. اور اب وہ بچپن کی منگنی جو ہے جو برتھ کے ٹائم پہ ماں باپ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کر دیتے تھے، اس کو باقاعدہ ایک ٹائم تھا کہ پورا کیا جاتا تھا. بعد میں ٹائم چینج ہوا اور اس طرح کی جو انگیجمنٹس ہیں وہ ہونی ختم ہو گئی، لیکن اس سے پہلے ایک سٹیج یہ آئی کہ لوگ وہ انگیجمنٹس کو توڑ دیا کرتے تھے. لیکن اس سے پہلے ایک سٹیج وہ بھی تھی کہ بات اگر نکل گئی، ماں باپ نے بات کر دی تو پھر لڑائی ہو جائیں، جھگڑے ہو جائیں، بڑے ہونے کے بعد دو لڑکا اور لڑکی کس طرح کے نکلیں لیکن ان کی شادی ہو کے رہتی تھی. ایک تو یہ نارم تھی جو بہت زمانہ دور کی نہیں ہے، لیکن اب ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بالکل عجیب سی اور انڈویبل قسم کی تھی. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اسی زمانے میں ہو گیا ہجرت سے پہلے، لیکن حضرت عائشہ کی رخصتی اس وقت نہیں ہوئی تھی. وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موو نہیں کی تھی، وہ اپنے والد کے گھر میں تھی، اور یہ ہوا تھا بعد میں مدینہ میں مائگریشن کے بعد جا کے. تو انشاءاللہ جب اس کا ٹائم آئے گا تو وہ بھی ہم لوگ اس کو مینشن کر دیں گے. دوسری چیز ہم نے کل کہا تھا حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں کہ حضرت سعد بن معاذ جو ہیں ان کو تھوڑا پرابلم تھا کہ یہ مصعب بن عمیر جو ہیں یہ آگے ہیں اور لوگوں کو ان کے دین سے پھیر رہے ہیں، تو آپ جا کے ان کو منع کریں. اپنے کزن کو انہوں نے بھیجا، وہ گئے اور وہ مسلمان ہو گئے. اس کے بعد سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور سیم سبحان اللہ معاملہ ہوا کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے. حضرت سعد بن معاذ جو تھے ان کی بڑی ہائی سٹینڈنگ تھی، بہت رسپیکٹڈ یہ سردار تھے اپنے قبیلے کے اندر. بہت سارے سردار ہوتے ہیں لیکن کچھ کیا آپ کو پتہ ہے کہ عزت جو ہے، ایکسیپٹنس جو ہے وہ لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے. تو حضرت سعد ایکچولی انہی میں تھے. آپ عزت سے زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ ان سے لوگ محبت کیا کرتے تھے. تو وہ جب اسلام قبول کرنے کے بعد واپس اپنے قبیلے میں گئے اور وہاں کے لوگوں کو بولا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گا unless اور until کہ وہ مسلمان نہ ہو جائے. اینڈ سبحان اللہ وداؤٹ اینی ایکسیپشن تمام کا تمام قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو اس طرح وہاں کا ٹرائبل ایریا اس طرح کا تھا کہ جس کے کچھ بینیفٹس بھی تھے اور جس کے اوبیسلی کچھ ڈرا بیکس بھی تھے، لیکن ان کی وجہ سے پورا کا پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. اور اس طرح سے دیکھیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یثرب سے کتنی تیزی سے سپورٹ میں جو انکریمنٹ ان کو ہوا وہ بہت تیزی میں تھا. مطلب نو کمپیریزن ود مکہ. مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹرگل اینڈ ہارڈ اسٹرگل کرتے ہوئے 13 سال گزر چکے تھے. وی آر ان دا 13 ایئر آف نبوت کے بعد، ٹھیک ہے نا. تو ایکچولی یہ بھی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ عام طور پہ کیا کیا جاتا ہے کہ جب ہم سیرہ کے بارے میں سن رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں
تو ایک ٹرم یوز کی جاتی ہے دا 10th ایئر اور 2nd ایئر آف نبوہ. اس کا مطلب ہے کہ نبوت کے بعد یہ 2 سال بعد کی بات ہے یا یہ 10 سال بعد کی بات ہے, تو یہ اس طرح سے کہا جاتا ہے. اور پھر دوسری ٹرم یوز ہوتی ہے 5 ایئر آف ہجرہ, اور دا 2nd ایئر آف ہجرہ وہ ہے ہجرت کے بعد جو ہے اتنے سال ہوئے. اور ایکچولی پھر جو مسلم کیلنڈر ہے جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کمپائل کیا گیا, اس کے لیے بھی ایک عربوں میں رواج تھا کہ خاص ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہوتا تھا نا, اس سے اپنی چیز کا یا سال کو پورا کا پورا ڈیڈیکیٹ کر دیتے تھے. تو جو کیلنڈر تھا اسلامک اس کو مارک کیا گیا ہجری سے, یعنی ہجرت جب مسلمانوں نے کی اس کے بعد سے پھر چلتے چلتے جیسے وی آر انٹو لائک 1436 اور 37 ہجرہ, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہجرت کو 1400 اتنے سال ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد یہ ایک واقعہ تھا حضرت سعد بن معاذ کا. اس کے بعد امیگریشن اور ہجرت کی بات کریں اور ایک جو فیملی ہے اس کا ذکر نہ کریں تو یہ تو بالکل کمپلیٹ ہی نہیں ہوتی ہجرت, کیونکہ یہ وہ فیملی تھی کہ جو ون آف دا ارلیسٹ ون مسلم ہوئے تھے اینڈ ون آف دا ارلیسٹ ون کہ جنہوں نے ہجرت کی تھی. انہوں نے اس کپل نے حبشہ کے لیے بھی ہجرت کی, وہاں سے پھر واپس آ گئے جب انہوں نے سنا کہ قریش شاید مسلمان ہو گئے ہیں, لیکن وہ چونکہ نہیں ہوئے تو پھر ان کے لیے پرابلم آنی شروع ہوگی اور انہوں نے پھر ہجرت کرنے کے لیے ٹرائی کیا. اب انہوں نے میاں بیوی ام سلمہ, ابو سلمہ اور سلمہ ان کے بیٹے تھے چھوٹے, ان کو لے کے سفر کا آغاز کیا. مدینہ کے لیے وہ لوگ چلنا شروع ہوئے. تو رستے میں جب پہنچے تو قریش نے ان کو روک لیا, جو کہ ام سلمہ کے فیملی والے تھے, وہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, سارے کے سارے کافر تھے. انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بیٹی کو تمہیں ساتھ لے کے جانے نہیں دیں گے, ابو سلمہ کو بولا. اور وہ ایک ایسے پوائنٹ پہ تھے کہ جہاں پہ ان کو پتا تھا کہ میں اگر واپس جاتا ہوں تو میں اپنے دین سے جاؤں گا. سو بہت ہی مشکل سے لیکن ان کو یہ فیصلہ کرنا پڑا ابو سلمہ کو کہ دین ہی پروسیڈڈ فار دا مائگریشن, اور ام سلمہ اور سلمہ جو ہے وہ ان کو واپس لے آتے ہیں ان کے گھر والے. اب جب وہ واپس آ جاتی ہیں تو کچھ عرصے کے بعد کیا کہتے ہیں کہ ابو سلمہ کی فیملی والے آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بیٹا جو ہے یہ ہمارے بیٹے کا ہے, تو آپ اس کو واپس کریں, یعنی ہمارا پوتا ہے, آپ کا اس پہ کوئی حق نہیں ہے, ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں. تو ابو سلمہ کے فیملی والے آتے ہیں اور وہ سلمہ کو جو ایک چھوٹا بوائے ہوتا ہے اس کو لے کے ساتھ چلے جاتے ہیں. Now they are splitted on 3 angles. ابو سلمہ مدینہ چلے جاتے ہیں, ام سلمہ جو ہیں وہ مکہ میں اپنے پیرنٹس کی طرف رہ جاتی ہیں, اور جو ان کا بیٹا سلمہ ہے وہ اپنے ددھال میں وہاں پہ چلا جاتا ہے. ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد آلموسٹ 1 سال یا 1.25 سال تک وہ مسلسل صبح اٹھتی اور رونا شروع کرتی اور روتی چلی جاتی. اس حد تک وہ تکلیف میں تھیں کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ان کو مشکل تھی, اپنے میاں سے دور کر دی گئی تھی, اور اپنے بیٹے سے اس کو مل نہیں سکتی تھی, وہ دور کر دیا گیا. تو اس قسم کی ہارڈ شپ تھی ان کے اوپر کہ وہ کہتی ہیں کہ مسلسل 1 سال یا 1.25 سال تک وہ روتی رہی, حتیٰ کہ ان کا ایک کزن تھا جو ایک دفعہ گزرا اور انہوں نے اس کی یہ حالت دیکھی تو اس کو ترس آ گیا, اور اس نے ان کو فیملی کو بولا کہ آپ کچھ تو ترس کھاؤ اس کے اوپر, آپ کیا نکالو گے اس میں سے, کیونکہ خود ان کی فیملی والے تنگ آ چکے تھے کہ دیر واز نو وے ٹو ہینڈل ہر, کہ ایک عورت اس قدر غم میں ہے کہ اس کا غم جا ہی نہیں رہا اور وہ روتی چلی جا رہی ہیں. تو الٹیمیٹلی ان کے انٹروین کرنے پہ تو یہ لوگ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, اور ان کے بیٹے کو بھی بلایا جاتا ہے اور ان کو بھی بلایا جاتا ہے, اور یہ اپنا کچھ سامان لیتی ہیں, ایک اونٹ لیتی ہیں, اینڈ الون اپنے بیٹے کے ساتھ نکل پڑتی ہیں سفر کے لیے مدینہ کی طرف. ناؤ مدینہ از ناٹ لائک دیز ڈیز کہ آپ 4 گھنٹے میں مکہ سے مدینہ میں پہنچ جاتے ہیں. اس وقت مدینہ پہنچنے کے لیے آپ کو نارملی جو ہے وہ تقریباً 10 سے 14-15 دن اتنے لگتے تھے, اور اگر بہت ہی تیز کوئی گھوڑے پہ گھڑ سوار جا رہا ہے تو وہ 4 دن میں پہنچتا تھا. تو یہ ایک عورت تھی کیمل پہ جا رہی تھی, وہ اگر جاتی تو شاید آدھا مہینہ ان کو لگ جاتا سفر کرنے میں. تو جب وہ آؤٹ اسکرٹس میں پہنچی آف مکہ تو وہاں پہ ان کو ایک آدمی ملا, عثمان بن طلحہ. یہ مشرک تھا اور ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا, لیکن اس نے پوچھا کہ آپ اکیلی کدھر جا رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے اپنے خامد کے پاس جانا ہے, اور میں بڑی مشکل سے ساری چیز وہ اس کو بتاتی ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ اکیلی عورت اتنی دور کا سفر کیسے کر سکتی ہیں, میں آپ کو وہاں پہ پہنچا کے آتا ہوں. ناؤ ہی ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود ہر. لیکن ایک شریف النفس آدمی تھا, مشرک تھا حالانکہ, وہ ام سلمہ اپنی نریشن میں بتاتی ہیں کہ ابو طلحہ جو ہے وہ آل دا وے
فرام مکہ ٹو مدینہ ہمارے ساتھ آئے. ایک اونٹ تھا ہمارے پاس اور اس کو وہ پکڑ کے چلتے رہتے. جہاں پہ ہم سٹے کرتے تو وہ سائڈ پہ جا کے بیٹھ جاتے. سلمہ اپنی جو بھی ضرورت ہے اس کو پوری کرتی, واپس آ کے اونٹ پہ بیٹھتی, خاموشی سے پھر لے کے چل پڑتے. ویری لٹل انٹریکشن. لیکن الٹیمیٹلی جب وہ قبا میں پہنچتے ہیں جہاں پہ ابو سلمہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ ان کے پاس پہنچا کے ان کو, تو عثمان بن طلحہ جو ہیں وہ وہاں سے واپس آتے ہیں. اور اس طرح کا بندہ, اور اللہ تعالیٰ نے الٹیمیٹلی پھر ان کو ہدایت دی اور فتح مکہ کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گئے. لیکن آپ دیکھیں کہ شاید آج کے دور میں بھی اتنا سیلف لیس ہو کے کسی کی مدد کرنا شاید آسان نہیں ہے, اور خاص طور پہ اگر کوئی لیڈی ہو اور بوائز اینڈ ینگسٹرز آر گوئنگ آن دا روڈ اور وہ دیکھ لیں تو وہ پہلے چیک کریں گے کہ لیڈی کیسی ہے, مجھے مدد بھی کرنی چاہیے یا مجھے نہیں کرنی چاہیے. استغفر اللہ. ہم لوگ ایون مسلمان ہو کے بھی شاید اس لیول کو نہیں پہنچ سکتے کہ جس سیلف لیسلی وہ لوگ جو ہیں ان کے اندر بھی ایک اچھائی تھی کہ وہ ایک اکیلی عورت کا, اور سلمہ کہتی ہیں اپنی نریشن میں کہ اس اتنا شریف النفس آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو اس نے احسان میرے پہ کیا اور جس شرافت سے وہ مجھے میرے ڈیسٹینیشن پر چھوڑ کے گیا. تو یہ سلمہ تھیں. ان کا بھی آگے چل کے مزید ذکر آئے گا, اور آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے وہاں پہ سفر کرنا پڑا تھا. فائنلی جی واپس آتے ہیں مکہ میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اناؤنس کر چکے کہ ہجرت جو ہے وہ شروع کی جائے. اب شروع کی ہجرت کرنے میں حضرت موسیٰ بن عمیر جو سب سے پہلے جا چکے تھے وہ واپس آئے تھے, وہ پھر واپس مدینہ میں چلے جاتے ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ہجرت کرتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مکتوم جو ہیں وہ ہجرت کر جاتے ہیں. یہ سب لوگ کر جاتے ہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہجرت نہیں کرتے. وہ آخری دن تک وہ مکہ میں رہتے ہیں. ان لائک دا لیڈرز آف ٹوڈے کہ آج جب کسی ملک میں مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے لیڈر بھاگتا ہے, وہ سب سے پہلے وہ باہر نکلا ہوتا ہے, پیچھے باقی سب سفر کریں یا نہ کریں وہ اس کو اس سے پرواہ نہیں ہوتی. لیکن لیڈر جو ہے نا وہ سیف ہو, سکیور ہو کے نکل جانا چاہیے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دنیا کے لیڈر سے بالکل ہی انوکھا تھا, بالکل ہی ڈفرینٹ تھا کہ ہی واز دا لاسٹ ون ٹو مائگریٹ. اس سے پہلے سارے لوگ جو ہیں وہ ہجرت کر رہے تھے. ایون حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ, دا اسٹرانگ مین, وہ ہجرت کر گئے.